रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। लोग अज़्म हिम्मत और जुर्रत और इस्तक़लाल की मिसालें देते हैं और हम कहते हैं कि दिल में जो तूफान मौजज़न हो वो रूह ही जानती है। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं मगर दिल पर लगे घाव रूह तक को छलनी कर देते हैं। डॉक्टर असरार शाह, सियासी हवाले से एक मजबूत और कद्दावर शख्सियत, और ये शख्सियत आज भी जब उस दहशतगर्दी के बारे में सोचती है कि जिसने बज़ाहिर उनको धड़ तक महफूज कर दिया तो दिल में एक उदासी सी दर आती है। मगर क्या करें कि जिंदगी के साथ दौड़ना ही पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है। खुदा का शुक्र है भरपूर स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, और ये हमें इदराक और हमें शऊर और हमें ज़ुबान अगर किसी शख्स ने दी है तो वो मैं समझता हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। गो ये प्रोग्राम उस हवाले से नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी निस्बत उनके साथ, मेरा रिश्ता उनके साथ, खुदा का शुक्र है मैं आई डिड माई डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, और उसके बाद मैंने नेशनल पॉलिटिक्स ज्वाइन की। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मेरे तमाम बच्चों ने बैनर लगाए हुए थे टू वेलकम हिज फादर। मेरा छोटा बेटा 3री क्लास में था, मेरा बड़ा बेटा 5वीं क्लास में था, मेरी बेटी 9th में। अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है, एक A लेवल कर लिया है। उस वक्त तो मैंने एक दिन उससे क्वेश्चन किया अपने बेटे से, मैंने कहा बेटा अगर आपका पापा घर ना आता तो क्या होता? कहता बाबा हम बहुत रोते और टूट जाते हैं। हम कम से कम ये तो देख रहे हैं हमारा बाप हमारे सर पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अगर आदमी की साथी अच्छे हों, आदमी की औलाद अच्छी हो और थोड़ा सा बावसाइल हो तो कभी भी माजूरियाँ क्या कहती। हाँ, इस निज़ाम की बेरहमी ज़रूर है कि कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जब की जाती है तो माजूरों के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई रूल उसका इतलाक नहीं होता। मैंने अगर इस शहर से अपने दफ्तर से बाहर जाना हो तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि यार कहीं कोई टॉयलेट कहाँ होगी, मेरी व्हीलचेयर में कहीं किसी का दरवाज़ा एंटर हो सकेगा। तो इंसान जो है वो मरता है जब वो कैद होता है। बहैसियत बाप डॉक्टर असरार शाह अपने बच्चों की नजर में भी आइडियल हैं। कोई भी इनके गम का मदावा नहीं कर सकता। काफी अच्छा बचपन गुजरा है, उस पे रोना भी आ जाता है क्योंकि इन्होंने ही चलना सिखाया है और स्कूल छोड़ना भी इन्होंने ही सिखाया है। और अब का और बचपन ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि सुबह स्कूल छोड़ने की ड्यूटी इन्हीं की होती थी। काफ़ी अर्से तक इन्होंने ड्यूटी दी है एक्सीडेंट से पहले तक की। तो अच्छा बचपन गुजरा है, काफ़ी ज़िद्दी और काफ़ी लाडली, और हट डरम शायद उन्होंने ही की है क्योंकि कभी ना डांटा है ना कभी मारा है किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में। तो शायद हट डरम और बदतमीज़ थोड़ी सी शायद इन्हीं की वजह से, क्योंकि अम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, अब्बा ने ना कभी डांटा है ना कभी मारा है। यही कहूँगी कि कभी नहीं बोला, ये बैठे हैं सामने, कि दैट आई लव हिम एंड आई लव हिम मोर देन आई कैन एवर एक्सप्रेस। एंड अगर ये है तो मैं हूँ, वरना नहीं। सॉरी। शुक्र अल्लाह का, बस शुक्र के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ बैठे इससे बड़ी और कोई बात है ही नहीं। मतलब इनका यहाँ होना
اس وقت اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. مطلب اللہ معاف کرے کچھ اور بھی ہو سکتا, معجزہ ہے, کیوں نہیں ہے, اللہ معاف کرے کچھ بھی ہو سکتا تھا. مطلب ابھی بھی یہاں یہ بیٹھے ہیں ہمارے سر پہ ہیں, اللہ کا شکر. اس وقت تو ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ یہ ہونا, ہمیں تو مہینہ بعد پتا چلا تھا کہ یہ ہو چکا ہے. لیکن شوق, اور بچہ تھا اس وقت, تو اس وجہ سے اتنا کوئی اندازہ تو نہیں تھا. 10 سال پہلے تو تھا, لیکن اب یہ ہے کہ ابا کی انگلی میں تھام کے جاؤں گا کہ چلیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ آگے. ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کے عزائم خطرناک ہوتے ہیں. وہ ملک کی سالمیت اور وقار کو خطرے سے دوچار کرنے والے اور انسان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہوتے ہیں. یقیناً یہ گھناؤنے کام کسی انسان کے نہیں. جن سے جو دھماکہ, جس طرح آپ بولے, جو ادھر دھماکے میں لوگ ہوتے ہیں وہ جو بچھڑ جاتے ہیں, انہی فیملی کو اندازہ ہوتا ہے. اب دوسروں کو تو نہیں احساس ہوتا نا کہ وہ ان کے کیا گزر ہے, وہ کس حال میں. اب جو جن کی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے انہی کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ہم سے بچھڑ گئے. اب دھماکہ ہوگا, اونچی سے کہیں گے کہ 1-2 بندے مر گئے, 10 بندے مر گئے. اب عام بات تو نہیں ہے 10 بندے مر گئے. اب وہ اتنا اچھالتے ہیں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں. بم دھماکہ ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, 100 مر گئے, چلو ٹھیک ہے, زیادہ مرنے چاہیے تھا. اب تو ہمارا معاشرہ اس طرح ہو گیا, بم دھماکہ ہو کے کہتے ہیں 50, نہیں غلط بتا رہے, نیوز چینل والے کم بتا رہے, 100 ہونے تھے. اب ہم تو اس طرح کی سوچ رکھنے لگ گئے ہیں. نہ یہ کسی مذہب میں, نہ یہ مطلب کسی قوم کی کسی میں بھی نہیں ہے. کرسچینی دیکھیں, ہندوازم دیکھ لیں, اس میں بھی یہ قتل و غارت اتنی نہیں ہے. اسلام میں تو بالکل ہے ہی, شروع سے ہی نہیں ہے نا. اسلام کا نام ہی پیار ہے. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنے دل میں اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں, اپنے لوگوں سے ہی اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں. اب یہ تو انسان نہیں, یہ تو جانور ہیں. یہ تو انسان کے نام کہنے کے لائق ہی نہیں ہے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں, کہ دہشت گردی وغیرہ پھیلاتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. آج زندگی میں جو زندہ دلی نظر آ رہی ہے وہ ایک شخص کے ہمت کی داستان ہے. دہشت گردی نے جس طرح امن کے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں طوفان برپا کیا, اس کی زد میں بہت سے ڈوبے. جو بچ گئے وہ لاچار اور بے سہارا ہو گئے. ریاست بے سے یہ جتنے شہید اور معذور پھر رہے ہیں, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ حکمرانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کون سی پالیسیاں ہیں جن پالیسیوں کے نتیجے کے اندر آج لوگ معذور ہیں. اس سب معذوری کے, ان سب گھروں کے جو 50,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, ان سب کے مجرم ہیں تو وہ نادیدہ اور چھپے ہوئے ہاتھ ہیں. جس نے اس درد سے سہا وہ تو محسوس کر سکتا ہے نا. جس کو درد کبھی ملا ہو, کبھی کسی کے دیکھا ہو درد, دکھ درد دیکھا ہو. اب ہمارے حکمران کو کیا پتا دکھ درد کیا ہوتا ہے, ان کو غریبوں کے کیا پتا دکھ درد کیا ہوتا ہے, کہ ان کا بچہ غریب سو رہا ہے, بھوکا سو رہا ہے, تو اس کے والدین پہ کیا گزرتا ہے. وہ تو کھانے کھاتے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. 17 جولائی سن 2007 کی اس دہشت گردی کا احوال سنتے ہیں خود ڈاکٹر اسرار شاہ کی زبانی. دیکھیے 17 جولائی 2007 پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک استقبالی کیمپ لگایا, اور اس استقبالی کیمپ کے اندر وہاں پر جب عدلیہ موومنٹ چل رہی تھی تو جسٹس افتخار صاحب نے آن دی ریکویسٹ آف بار ایسوسیشنز اسلام آباد, ان نے جلسے میں آنا تھا. جہاں وہ برین پیدا کیا جا رہا ہو, جہاں وہ انسٹیٹیوشن اور ادارے ہوں, جب وہ سرایت ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں, جب پنپ چکے ہیں, جب پھیل چکے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سی فیکٹریاں ہیں جو اس قسم کا اسلحہ تیار کر رہی ہیں. جن کا 6 فٹ کامت کا باپ باہر گیا ہو ہاسپٹل کے اندر, زندگی اس کی یہ ہو, اور ٹی وی پہ لیڈ چل رہی ہو کہ ڈاکٹر اسرار شاہ بم دھماکے سے اڑ گئے ہیں اور ان کی موت واقع ہو. یہ تو واپس لے کے آیا ہے. ہاسپٹل پہنچا ہوں تو 1 لیٹر خون تھا میرے جسم میں. ہم یہاں نظریات کی نہیں, اعتقاد کی نہیں, صرف انسان کی بات کرتے ہیں. وہ انسان جو انمول ہے. محفل میں بیٹھے تو محفل سج جائے, اور جب تنہا ہو تو اپنے اوپر بیتے ستم کو دل میں کئی بار دہرائے, اور جب اپنے ادھورے وجود پر نگاہ رکھے تو ایک اداسی اور ملال دل میں اتر آئے. وہاں پہ ہم لوگوں کے جو نیبرز ہیں, وہ جو
وہ آ کے ہم لوگوں کے گھر آ کے بیٹھ گئی جس طرح ابھی ہم سب یہاں پہ بیٹھے. وہ آ کے بیٹھ گئی, انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد میری تایا ابو کی جو بہو ہیں میری بھابھی, وہ آئیں, انہوں نے آ کے بتایا تھا. ورنہ میری جو فلیٹس والی جو ہم لوگوں کے نیبرز وغیرہ تھے وہ آ کے مطلب بیٹھ گئے تھے اور بار بار اس طرح پوچھ رہے تھے کہ ابو کہاں ہیں, ابو کا کوئی پتہ ہے کہ کدھر ہوتے ہیں کدھر نہیں, اور اس طرح لیکن انہوں نے ایسا بتایا نہیں کیونکہ ہم تینوں اس وقت گھر میں اکیلے تھے اور چھوٹی ایج کی بھی چھوٹے ہی تھے. میں نے میٹرک کیا تھا اس لحاظ سے, دوسرا 5-6 میں تھا اور وہ چھوٹے. انہوں نے ایسا بتایا نہیں. بھابھی بھی جب آئیں انہوں نے ایسا یہ نہیں بتایا کہ ہوا کیا, انہوں نے بس یہ کہا کہ امی کا فون ہے, وہ کہہ رہی ہیں آ کے وہ اپنے طرف لے جاؤ, میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گی. تو وہ تو بعد میں ٹی وی وغیرہ آن کر کے اور پھر بعد میں پتہ لگا تھا, لیکن ایز سچ کسی نے بھی بتایا نہیں تھا کہ سچویشن کیا ہے اور ہے کیا. مجھے تو ان کی لیگ ایمپیوٹیشن کا بھی 1 month بعد پتہ لگا تھا. وہ بھی مجھے تھوڑی مطلب شک ایک تھا, تو وہ میں نے ان کی فائل جو ICU میں پڑی تھی نا وہ کھول کے دیکھی تھی, اور ایمپیوٹیشن کا خاص مطلب ہی نہیں تھا, تو ڈکشنری سے مطلب کر کے پھر میں نے مطلب جو بھی فائنڈ آؤٹ کیا, ہم لوگوں کو ایز سچ ایک دم کسی نے شاک دیا نہیں, آرام سے سیٹل کیا, اور جو پتہ لگا وہ خود سے ہی پتہ لگا ہے. بہت شاکنگ, کافی مشکل تھا. اس ٹائم تک تو ان کو ہوش آ گئی تھی, ان کے سامنے تو شو نہیں کیا, لیکن باہر ICU سے باہر نکل کے کافی اچھا خاصا مطلب پھوپھو ساتھ بیٹھی تھی, خالہ اور خالو تھے جو چپ کرا رہے تھے, لیکن وہ کافی ہارٹ بریکنگ مومنٹ تھا جب مطلب ریئلائزیشن ہوئی. اور پھر جب یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ مطلب کوئی خاص حل نہیں ہے اس کا, مطلب ایک سنگل لیگ ایمپیوٹیشن تو ٹھیک ہے, لیکن ڈبل کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. سارا کچھ ایک دم سے ہی ہو گیا تھا ذہن میں, کچھ ایسا مطلب کہ پتہ تو سب تھا. صبح اٹھا تھا تو سب سے پہلے اخبار دیکھی میں نے, تو اخبار میں نے پڑھ لی. میں نے اخبار اس دن چھپا دی تھی, کسی گھر والے کو نظر آئی, نہ بہن کو نظر آئی, نہ بھائی کو نظر آئی, نہ تایا کو نظر آئی. گھومتے رہ گئے لیکن کسی کو نہیں ملی. دہشت گردی نے صرف ڈاکٹر اسرار شاہ کو ہی کرسی تک محدود نہیں کیا. کئی ایسے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں جو وقت کی دھول میں اٹے ہوئے ہیں اور مٹی ہٹانے پر اپنے زخمی وجود سے ہی سوال کرتے ہیں کہ کس جرم کی سزا دی گئی کہ دور حاضر میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے والوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. حکومت پاکستان کو چاہیے ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کریں, ایسے لوگوں کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے جو ان لوگوں کے لیے, اگر ایک ہی سربراہ ہے پورے گھر کا, وہ بم بلاسٹ میں ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کے گھر کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, ان کو بیک اپ کے لیے فائنینشیل سپورٹ کرنی چاہیے. فائنینشیل سے ہٹ کے ان کی ہر طرح کی خیالات کرنا چاہیے. ان کا جس نے کیا ان سے تو اللہ ہی پوچھے گا, جس نے بھی کیا, جو بھی ہے, جو بھی آج کل ہو رہا ہے. یہ تو ایک گھر ہے نا, اس سے مطلب اور کتنے ہیں جن کو مطلب جو ایٹ دا اسپاٹ جن کی ڈیتھ ہو گئی. ان لوگوں کو کون سی جنت ملے گی, کون سی گرے ملنی ہے جو اپنے آپوں کو مار رہے ہیں, کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مار رہے ہیں, اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں. مسلمان تو بھائی ہیں نا, جتنے بھی مارے کو ان کو کوئی جنت تو نہیں ملنی, وہ تو اپنی جنت تباہ کر رہے ہیں. اور وہ جو لوگ ان کو بہکاتے ہیں ان باتوں پہ, وہ تو شرط شروع سے شیطان ہے, وہ تو شیطان ہے, وہ اپنی آرمی بنا رہے ہیں. ان لوگوں کو بلاتے ہیں, پھر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. ان کو تو نام ہی نہیں دینا چاہیے دہشت گردی, تو پتہ نہیں کہ یہ نوجوان اپنے جوانی سے پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہا تھا, جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہا تھا, اور عوام کے اقتصادی اور معاشی حقوق کے لیے قربانی دے رہا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہ آخری تصویر یادگار تصویر ثابت ہوئی. اسی سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی کچھ یادداشتیں. یہ میرے گلے کی مالا تھی. میں لیاقت باغ کے سٹیج پہ تھا. اگر کسی نے شہید بی بی نے کسی سے وش کی, ملاقات کی, تو بی بی میرے پاس تھی, فرسٹ رو میں تھی, میں آگے اکیلا بیٹھا ہوا تھا. بی بی نے کہا اسرار کو میرے پاس لاؤ. پہلے تو جب بی بی سٹیج پہ انٹر ہوئی تو میں نے اپنا گلا پہ ہار اتار کے بی بی کے گلے میں ڈال دیا. بی بی زندگی کے اندر مرد سے ہار نہیں پہنتی تھی, ہار ہاتھ میں لیتی تھی. وہ میرے سامنے انہوں نے سر نیچے کیا اور میں نے ان کے گلے میں ہار ڈال دیا. ناہید اس ہار کو اتارنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ اسرار نے ڈالا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ میرا یہ ہار بی بی کے گلے میں ہوگا اور یہ ہاسپٹل تک بھی بی بی کے گلے کے اندر پڑا ہوگا.
آج کے نوجوانوں کے نزدیک دہشت گردی کا ایک سبب غربت بھی ہے. غربت ہٹا دو, غربت ہٹاؤ گے پھر اس کو نہیں فکر پڑے گی کہ اوپر والا کس طرح, مطلب کیا حکمران کس طرح پھیر رہا ہے. اس کو روٹی مل رہا ہے, اس کو کپڑا مل رہا ہے, اس کو بچوں کے آرام سے, اس کو جو بچوں کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ کم کر دیں, غریب کو اتنا اثر نہیں پڑے گا. مطلب امن آئے گا اس ملک میں انشاءاللہ.